बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों और अहम तस्वीरों के साथ। लन बिला आखिर इंतजार की मुंतजर शहीद अरशद शरीफ की वालदा लाहद में चले गई। उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिला। शहीद अरशद शरीफ शहीद होकर भी जिंदा है और साफी बरादरी शायद जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान ने मुल्क में माशियत को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी हैं। इन कमेटियों में बकौल नजम सेठी के ऐसे शख्स भी शामिल हैं जो 2 या 3 साल कबल वफात पा चुके थे। ये आला सरकारी अफसरान ब्यूरोक्रेसी किस तरह मामू बनाती है, इसकी मिसाल आप नजम सेठी के क्लिप से अंदाजा कर सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि गुज़श्ता रोज कड़क में होने वाले पीटीआई के या तो कह लें अमन जिरगा या पीटीआई का जलसा, उसमें लगता है मौजूदा हुक्मरान और उनके लाने और पीटीआई में टेम्परेचर बढ़ गया है। गैर मामूली तकरीरें की गई। इन जलसे से खिताब करते हुए जुनेद अकबर खां पीटीआई के सरबराह, सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मीना खान और दीगर कायदीन ने, शाहिद खटक समेत दीगर कायदीन ने खिताब किया। नाज़रीन, खुसूसन जुनेद अकबर खान ने अदारों को, बाद लोगों को कहा कि हम अपने मुल्क में अपने सूबे की मादनियात पर पहला हक खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है। सुहेल अफरीदी का भी जारखाना खिताब था। उन्होंने अपने खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, जैसे ही उनको उनके पार्टी के सरबराह इमरान खान ने डयाला जेल से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद किया, तो उस वक्त उन्होंने कहा, सुहेल अफरीदी के मतलब मुझे वज़ीर आला बनने से मुख्तलिफ रुकावटें डाली गई, हुकूमतों ने धमकियां दी और अब कोशिश की जा रही है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के मुताबिक उन्हें चलने ना दिया जाए। उनका ख्याल है कि जहां मादनियात निकलती हैं, जुनेद अकबर खां की आप कल की कड़क की तकरीर सुन लें, सुहेल अफरीदी की सुन लें, शाहिद हटक की, मीना खां की देख लें कि वहां हालात खराब किए जाते हैं। उन्होंने कहा हजारों ऑपरेशन हुए, अमन नहीं आया। लेकिन नाज़रीन, ये उनका हक है कि वो कहें। दूसरी तरफ उनकी गुफ्तगू के दौरान, जिरगे के दौरान पंडाल में से नारे लगे, चलो चलो डी चौक, डी चौक। नाज़रीन, अब आप कहेंगे डी चौक के उधर नारे क्यों लगे? क्योंकि डी चौक 26 नवंबर को इमरान खां की कॉल पर तरीके इंसाफ के चारों सूबों से खुसूसन केपीके की अवाम पहुंची। पंजाब वाले तो पहुंच ही नहीं सके, हकायक यही है। और उधर रास्ता बंद करके, लाइटें बंद करके गोलियां चलाई गई, जिससे पीटीआई के लोगों की शहादतें हुई। अब गुज़श्ता रोज उनकी जुनेद अकबर की तकरीर ने कहा, आप मानो या ना मानो, अगला वजीर आजम इमरान खां होगा। उनकी इस गुफ्तगू के बाद जो सुहेल अफरीदी ने किया, जुनेद अकबर खान, तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से राब्ते किए। उनका कहना है इससे टेम्परेचर और ऊपर जाएगा और इसका अंजाम बादियुल नजर में शायद गवर्नर राज भी हो सकता है, क्योंकि पीटीआई की मौजूदा क्यादत अली अमीन गंडापुर गुड्डी गुड्डा खेलते थे। गो कि उनका एग्जिस्ट बड़ा ऑनरेबल तरीके से हुआ, लेकिन मौजूदा क्यादत ने जिस किस्म की गुफ्तगू की, इससे फासले बढ़ेंगे और टेम्परेचर ऊपर जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा, जो 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है और कबायली इलाकों को वफाक की निगरानी में दिया जाएगा, तो ये अब नहीं होने दिया जाएगा। मेरे ख्याल में तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वहां की क़यादत, वफाकी हुकूमत और अमन व अमान करने वाले अदारों के दरमियान बाहमी मुशावरत के बाद
آپریشن ہونا چاہیے. ہاں دہشت گردی سے زیرو ٹالرنس، جیسے گزشتہ روز سہیل افریدی نے کہا ہمارا کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس. ہم پولیس کو مراد دے رہے ہیں، بمپروف گاڑیاں دے رہے ہیں، اور تاکہ پولیس مضبوط ہو اور لوگوں کے لیے امن و ایمان قائم کریں. ہم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے کسی بھی صورت. کڑک کا جلسے نے جیسے کڑک چائے ہوتی ہے نا، حالات بھی کڑک کر دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت یا جن پر تنقید کی گئی وہ کیا جواب دیتے ہیں. خیر سہیل افریدی نے کہا اگر عمران خان نے صرف ایک کال کا اشارہ بھی دے دیا نکلنے کا کہ نکلو، تو انہوں نے کہا ہم اپنے پاکستان کی ترقی، انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں مال بنانے نہیں آیا، عمران خان کے نظریے کے ساتھ اور پاکستان کی ترقی کے لیے عمران خان کے ساتھ سیاست میں آیا ہوں. ناظرین اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس خطاب کو کچھ لگڑ بگڑ چمچے خرچے اپنا مطلب دے رہے ہیں، جبکہ ماضی میں اگر پی ڈی ایم کی جب اپوزیشن میں تھی، عمران خان کی حکومت تھی، اگر گجرانوالہ میں کسی کو جلسے کے الفاظ یاد آئے ہوں، محترم نواز شریف صاحب کے، محترم مولانا فضل الرحمان کے، ان کے اتحادی جماعتوں کے، محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس قسم کے نعرے لگائے گئے. لیکن ہمیں بھی جوش خطابت میں کسی بھی سیاسی سرکاری افسر کو سیاست میں مداخلت کا قطعاً بھی اجازت نہ آئین دیتا ہے، نہ قانون دیتا ہے، نہ اخلاقیات دیتا ہے. لیکن سیاست میں یاد رکھ لیں گفتگو کرتے ہوئے اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی نہیں بنانا چاہیے، الفاظوں کا چناؤ کرنا چاہیے، کیونکہ عدلیہ ہو یقیناً وہ انصاف نہیں دے رہی. 26ویں ترمیم میں من پسند لوگوں کو ووٹوں کے ذریعے جج بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے وفاق، ادارے اور چاروں صوبوں کی حکومت کو بیٹھ کے آئندہ کا عمل اپنانا چاہیے. دوسری طرف ناظرین وزیر اعظم پاکستان نے معاشیت کو بہتر کرنے کے لیے مختلف گروپز بنائے ہیں، اور ان میں ایک شخص غالباً نجم سیٹھی کا میں کلپ سن رہا تھا، انہوں نے کہا وہ 2-3 سال پہلے فوت ہو گیا. کیا وزیر اعظم کو بھی ماموں بنایا جا رہا ہے؟ کیا پنجاب میں بھی ترقیاتی کاموں کی سپیڈ بہت کم ہے؟ ہاں اشتہارات کی سپیڈ فاسٹ فارورڈ لگی ہوئی ہے، کرپشن کے مقابلے محکموں میں ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا دوسرے صوبوں میں ہرگز کرپشن نہیں ہے یا وفاق میں نہیں ہے، لیکن پنجاب مجھے افسوس ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو شاید کوئی فیکٹس نہیں بتا رہا عوام سے مل کر. اگر آپ کسی سلیکٹڈ جگہ پر جائیں گے اور سلیکٹڈ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے اور صرف آپ کی خوش آمد کریں گے، شیر خدا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کے ارد گرد خوش آمدی لوگ اکٹھے ہو گئے اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے لیے مشکلات کرتا ہے، کیونکہ وہ تنقید برداشت نہیں کرتا، اپنی تعریف کرتا ہے. تو میرا خیال ہے سیاست دانوں کو، چاہے چاروں وفاق کے ہوں یا صوبے کے، انہیں عوام کی پلس لینی چاہیے. مہنگائی کتنی ہے، کرپشن کیسی ہے، لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں مل رہی. اب موجودہ حکمران جب سے آئے ہیں معاشیت کا پہیہ جام ہو کر سکڑ گیا ہے. انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں درجنوں ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں. پاکستان کے انویسٹر بھی جو اربوں ڈالر یا ارب پتیاں یا مہینے کا ارب 2 ارب یا بہت بڑے پیسے والے ہیں، وہ بھی اپنا پیسہ بیرون ملک لے جا رہے ہیں. ناظرین اسی لیے حفیظ پاشا سابق منسٹر فینانس، انہوں نے ایک بات کہی، اب یہ سنیے. انہوں نے کہا کہ یہ آج سے 3 سال پہلے جب کہہ رہے تھے تو ملک کی اکانومی صورتحال پچھلے 50 سال 25 سال میں، شہباز رانا کی بھی سٹور ہے، ٹربیون میں کرتے ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ کم ترین سطح پر آ گئی ہے 50 سال میں بیرونی انویسٹمنٹ. لیکن میری اطلاع کے مطابق پاکستان سے اندر سے منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے باہر جا چکے ہیں، لیکن شاید کچھ لوگ قانون سے بالا ہیں. حفیظ پاشا صاحب ملک کی اکانومی پر کیا کہتے ہیں؟ نہایت محب وطن ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، اب ان کی زبانی سے. انویسٹمنٹ تو گر چکا ہے. صنعتی پیداوار جو ہوتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ انویسٹمنٹ جو ہے ہمارے بڑے شعبے میں، صنعتی شعبے میں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں پچھلے سال 25 سال پہلے سے کم تھا انویسٹمنٹ. تو اس لحاظ سے بدن میں خون بہت کم ہو گیا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس سے کرنا پڑ رہا ہے کہ 25 سال سے کم ترین سطح پر ہے اور قرضے 7,000 ارب سے زیادہ ہمیں سالانہ سود کی انٹرسٹ کی مد میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ڈان میں گزشتہ روز ایک سٹوری چھپی ہے مرید کے ٹی ایل پی، کالندم ٹی ایل پی اب کہہ سکتے ہیں شاید، کہ انہوں نے کہا 3 گھنٹے تک گولیاں چلتی رہیں۔ ڈان اخبار کے مطابق چاروں جانب سے پولیس افسر تعینات کیے گئے، پورے پنجاب سے افسران بلائے گئے، ایک ایس ایچ او بھی شہید ہوا، لیکن ابھی تک کالندم ٹی ایل پی کے سعد رضوی جو بانی ہیں یا صدر ہیں یا چیئرمین ہیں یا ان کے بھائی انس رضوی، پولیس کے بہت سارے داموں کے باوجود نہیں مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیڈ باڈیوں کو وہاں ہسپتال نہیں لے جایا گیا۔ ایک معمہ ہے، اس سے میرا خیال ہے حکومت میں ایک تفصیلی پریس کانفرنس، ڈان کی رپورٹ کے مطابق صبح 3:30 بجے آپریشن شروع ہوا اور ارد گرد کے علاقوں میں پولیس تعینات کی گئی، اے پی سی یعنی کہ بختر بند گاڑیاں لے جائی گئیں، ٹرک لاگا گیا، پھر اندھا دھند لا تعداد شیلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی اور شہادتیں ہوئیں۔ کتنی ہوئی اس کی تعداد نمبر گیم میں نے آج تک کسی ایک ویلاگ میں نہیں دی۔ میرا خیال ہے یہ تفصیلات بتانا موجودہ حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ عوام کو آگاہ کریں۔ مریم عطر کاظمی، اب یہ بتا دیا آپ کو کہ مرید کے میں جو فائرنگ پولیس کی جانب سے ہوئی یا مظاہرین جو کالندم ٹی ایل پی کے لوگ تھے، یقیناً ٹی ایل پی کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ غیر مسلح ہوں یا کوئی بھی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت احتجاج کرنا ان کا حق ہے، پر احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ عطر کاظمی نے کہا ہیلمٹ سے لے کر جوس کے ڈبے تک ہر جگہ مریم کی تصویر ہے۔ عطر کاظمی ہمارے دوست سنو ٹی وی میں پروگرام کرتے ہیں، بڑے سویٹ آدمی ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں ایک ٹاک شو میں، اب ان کی زبانی خود ہی سنیں۔ جہاں تک کارکردگی کی بات ہے، پنجاب کے اندر کارکردگی یہ ہے کہ اتنے کارنامے کیے ہیں، اتنی چیزیں کر دی ہیں کہ غیر جماعتی انتخابات کروا رہے ہیں۔ بھائی آپ کا تو ہر جگہ پہ آپ کی تصویر لگ گئی، ہیلمٹ سے لے کے جوس کے ڈبے تک، لیکن بیلٹ پیپر پہ آپ شہر کا نشان نہیں لگانا چاہتے۔ اس سے آپ کارکردگی کا اندازہ لگا لیں کہ کارکردگی کتنی زبردست ہے۔ آج لاہور اس وقت دوبارہ دنیا کا آلودہ ترین شہر بنا ہوا ہے۔ کبھی دلی پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے، کبھی لاہور دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے، کبھی تیسرے نمبر پہ۔ وہ اسموک، وہاں پہ وہ گنز آ گئی ہیں، اسموک گنز آ گئی ہیں۔ یہ ساری سپرفیشل چیزیں ہو رہی ہیں۔ پنجاب میں جو گڈ گورننس ہو رہی ہے، 670 بندہ آپ نے 8-9 مہینے میں مار دیا پولیس مقابلوں میں، کیا یہ گڈ گورننس ہے؟ وہ کہتے ہیں عطر کاظمی کے پاک کی دنیا بھر میں سب سے آلودہ شہر لاہور ہے، جو پنجاب کا دارالحکومت ہے، جہاں شریف فیملی بھی کم و بیشتر 25-30 سال حکومت بنتی ہے مختلف ادوار میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اب غیر جماعتی بلدیاتی الیکشن کرائے جانا، الیکشن کیا سلیکشن ہوگی، موجودہ الیکشن کمیشن کی موجودگی میں الیکشن کی بات کرنا بھی غیر جمہوری سا الفاظ لگتا ہے۔ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلمٹ سے لے کے جوس تک محترمہ مریم نواز کی تصویر لگائی گئی، لیکن بیلٹ باکس جس میں بیلٹ پیپر ڈالتے ہیں وہاں یہ شیر نہیں کرانا چاہتے جیت کے آئے۔ لیکن ناظرین، اگر دھاندلی والے الیکشن کروانے ہیں، عوام کا مینڈیٹ چوری کرنا ہے، آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے، ایک ریڑھی باندھ کے ووٹ کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور ایک جج صاحب کے، سپریم کورٹ کے جج صاحب کی، ایک ملک کے صدر کا ووٹ بھی ایک ہوتا ہے، اور ایک اگر فقیر ہے تو اس کا بھی ووٹ ایک ہوتا ہے، دکاندار ہو، کسان ہو، مزدور ہو، ڈاکٹر ہو، لہذا ووٹ کی چوری ایک سنگین جرم ہے، اس سے پرہیز کریں۔ دوسری طرف ناظرین، اب پیپلز پارٹی کو ایک لالی پاپ دیا گیا، کوئی بات نہیں اچھے بچوں، آپ آزاد جموں کشمیر میں گورنمنٹ بنا لو۔ 1 سال میں 4 دفعہ حکومتیں تبدیل کی گئی۔ کیا زبردستی مسلط کیے جانے والے حکمران عوام کی تکلیف کا مداوع کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو، کیونکہ وہ جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ جو انہیں لایا ہوتا ہے، جس نے مسلط کیا ہوتا ہے عوام پر، اس کو خوش کرنے کے لیے عوام اور اپنے درمیان ایسا فاصلہ کر لیتے ہیں جیسا فاصلہ، یعنی کہ مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت تھی، ایک حقیقت تھی، لیکن وہ سکڑ کے اب چند سیٹوں تک رہ گئی ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی، کبھی ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا خطاب لاہور میں طارق ساز ہوا تھا، اندرون سندھ تک رہ گئی ہے۔ اب جتنے بھی لوگ خود مسلم لیگ نون کے کہتے ہیں، جب بات انہوں نے کہا اگلے الیکشن میں تو عمران خان کو یہ الیکشن پورے کا پورا دینا ہوگا، اسے روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ عوام اور
इमरान खान का ऐसा मजबूत रिश्ता बन चुका है कि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई, ये हुक्मरानों के बकौल ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हुक्मरानों ने जो भी जुल्म ज्यादती नाइंसाफी करनी थी, पीटीआई से अंदर से 3 जमातें निकाली, इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, इमरान खान पर 200-300 मुकदमत हुए, उसकी बहनें गिरफ्तार हुई, उसकी पार्टी का कोई ऐसा लीडर नहीं जिन्हें सजाएं ना हुई हो, लेकिन फिर भी उसकी मकबूलियत इस वक्त पीक पर है और पीपल्स पार्टी और नून लीग सियासत में इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं, तो सिलेक्शन से आने वाले इलेक्शन से रास्ता फरार करते हैं। लिहाजा जो लोग अवाम से दूर होते हैं, अवाम उन्हें इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ता है, जैसे 8 फरवरी 2024 को पीपल्स पार्टी और नून लीग को करना पड़ा, लेकिन रिजल्ट चेंज करने वालों ने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।